देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता के उफ़क़ पर फैली जंग के तवील और भयानक रात के बाद बिलाखिर अमन का सूरज तुलू होने को है। ये वो तारीखी लम्हा है जिसका इंतजार पूरी दुनिया बेचैनी से कर रही थी। एक ऐसा वक्त जब दुनिया तीसरी आलमी जंग के अजीम के दहाने पर खड़ी थी। एटमी ताकत से लेस पाकिस्तान ने आलमी सफारतकारी का वो मार्का सर अंजाम दिया जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। जेनेवा में होने वाले ईरान अमरीकी तारीखी मुआहदे का मेजबान कोई और नहीं, जी हां, पाकिस्तान बनने जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दुनिया को वो मजा सुनाया है जिसकी उम्मीद दम तोड़ रही थी। सुनिए क्या कहते हैं आज वो। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेजबानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। बिल्कुल जुम्मे के दिन होने जा रही है ये तकरीब और अल्लाह की रजा से पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करेगा। शहबाज शरीफ ने आज अनाउंस कर दिया है, अमरीका और ईरान के दरमियान बाकायदा जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है और इस ऐलान की तौसीक़ खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दिया है, जिन्होंने आलमी मईशत का गला घूंटने वाली आबना हरमुज़ को आने वाले जुम्मे से तमाम तिजारती आमदोरफ्त के लिए खोलने का बड़ा ऐलान किया है। तेल की तरसील बहाल होगी, आलमी बाजार सुख का सांस ले गए और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है पाकिस्तान की अनतहक खामोश और कामयाब सफारतकारी की बदौलत। पाकिस्तान की इस अजीमुशान सफारती कामयाबी ने जहां दुनिया को राहत दी है, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में शदीद बौखलाहट नजर आती है। शदीद बौखलाहट और ओछेपने का हंगामा शुरू कर दिया गया है। नई दिल्ली की ऐवानों में सखल बली मची हुई है। मोदी सरकार जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के ख्वाब देख रही थी, आज खुद अपने ही मुल्क के अंदर शदीद तनकीद की जद में है। भारत ने संजीदा हलकों, ऑपोजिशन और दानिशवरों के अंदर अब मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार आवाजें इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं कि अगर पाकिस्तान इतने बड़े आलमी बहरान को टाल सकता है, तीसरी जंग अजीम को रोक सकता है, अमरीका और ईरान को एक मेज पर ला सकता है, तो भारतीय खारजा पॉलिसी इतनी नाकाम क्यों रही? सुने भारतीय तज्जियाकार का यह बयान। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरीके के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, इनको भी भरोसे की आवश्यकता होती है। अगर ये भरोसेमंद लोग नहीं होंगे, भरोसेमंद साथी दोनों की तरफ के नहीं होंगे, तो कोई अपने कागज भी, आप ही के हिसाब से मैं बात कर लूं तो भी अपने कागज नहीं दिए जाएंगे। और पहले हिंदुस्तान ने हमेशा शांति की बात कराई, हमेशा शांति की बात करी और हमेशा शांति की बात पे फ्रंट टेबल पे हिंदुस्तान बैठा हुआ था। ये अपने आप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए एक बड़े झटके की तरीके से है या नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं बहुत ज्यादा इस पे आपसे बहस इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आप और हम दोनों ही शांति चाहते हैं। इस जश्न अमन और बड़ी खुशखबरी के दरमियान एक हौलनाक खदशा, एक बड़ा मगर अभी भी बाकी है और वो खतरा है इजराइल। तारीख गवाह है कि जब भी मशरिक़ वस्ता में अमन की बात की डील बेहद करीब पहुंचती है, जब भी मुज़ाकरात की कामयाबी दहलीज को छूती है, इजराइल, ईरान, शाम या लबनान पर कोई ना कोई बड़ा हमला करके पूरी बिसात उलट देता है। मुबस्सिरीन का मानना है कि खत्ते में मुस्तकिल जंग बंदी और ईरान का आलमी धार में वापस आना शायद इजराइल की स्ट्रेटेजिक मुफादात के हक में नहीं है। आज का सबसे बड़ा, सबसे अहम और सबसे हसास सवाल यह कि क्या अमेरिका इस फैसला कुन दिनों में इजराइल को काबू कर पाएगा? क्या सदर ट्रंप नेतन्याहू हुकूमत और इस अमन मुआहदे को सबोताज करने से रोक सकेंगे? साथ साथ ये बात भी जहन नशीन कर लें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी आए रोज बदलते रहते हैं। ये कोई पहली बार नहीं कि ट्रंप ने तस्दीक की है कि वो मुआहदे के करीब हैं। तकरीबन 37 दफा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मुआहदे के बहुत करीब हैं। 23 मार्च को उन्होंने कहा था कि तकरीबन तमाम बातों पर इत्तेफाक हो गया है। 24 मार्च उन्होंने कहा मुझे लगता है हम इसे खत्म करने वाले हैं। दोबारा 24 मार्च ईरान मुआहदे करने के लिए बेचैन है। 25 मार्च ईरान इस कदर बुरी तरह से मुआहदा करना चाहता है। 29 मार्च ट्रंप ने कहा हाँ मुझे ईरान के साथ एक डील होती हुई दिख रही है। फिर 6 अप्रैल को कहा कि मुआहदे के बहुत ही करीब हैं। 7 अप्रैल को अमेरिकी सदर ने कहा बहुत आगे निकल चुके हैं, फाइनल होने में 2 हफ्ते बाकी हैं। 15 अप्रैल को कहा कि खत्म होने के बहुत करीब है। फिर 16 अप्रैल को कहा बहुत अच्छा लग रहा है। 20 अप्रैल को ट्रंप के मुताबिक ये सब बहुत जल्द हो जाएगा। 30 अप्रैल को ट्रंप बोले कि ईरान मुआहदा करने के लिए मरा जा रहा है। फिर 1
तारीख को यानी कि 1 मई को अमरीकी सदर के मुताबिक जंग खत्म होने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 18 मई को उन्होंने कहा मुआहदा करने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। 19 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम इस जंग को बहुत जल्द खत्म करने जा रहे हैं। 23 मई को उन्होंने कहा बहुत ज्यादा करीब पहुंच रहे हैं। 28 मई को उन्होंने फिर कहा एक बहुत ही अच्छे मुआहदे के करीब है। 7 जून को वो बोले मुआहदा होने के बहुत करीब है। 8 जून को उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अगले 2 हफ्तों में मुकम्मल फतह हो जाएगी और फिर इसी दिन उन्होंने कहा कि वो एक अच्छा मुआहदा करना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के अपने अल्फाज हैं जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में कहे और हमने आपके साथ पूरी टाइमलाइन रखी। ये डोनाल्ड ट्रंप के अपने अल्फाज हैं और ये किसी और के अल्फाज नहीं। मैंने आपको तारीखों के साथ बताया है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि उन्होंने किस वक्त क्या कहा था। तो अब आज के पैनल से हम ये पूछेंगे कि कोई एक वजह बताएं कि हम इस बार डील हो जाएगी और मामला तय हो जाएंगे के ऊपर कोई जो है वो बैकआउट नहीं करेगा या अब मामला चेंज नहीं होंगे। इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जियाकार। मेरे साथ गुलाम रसूल बलोच साहब है, साबिक सफीर, और मेरे साथ खुर्शीद शाह कसूरी साहब हैं, साबिक वजीर खारजा उमूर। आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहूंगी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपको आवाज आ रही है? आपकी तरफ आऊंगी सबसे पहले। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मुझे सुन सकते हैं? जी ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं कि सदर ट्रंप मार्च से जून तक तकरीबन 37 मरतबा कह चुके हैं कि वो मुआहदे के बेहद करीब है। आपके ख्याल में उनके इस दावे में और जिनेवा में पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले आज के ऐलान में क्या ठोस फर्क होगा? आई थिंक इसकी वजह यह है कि इस वक्त काफी हद तक तमाम चीजें सेटल हो गई हैं, इरिटेंट्स रिमूव हो गए हैं और साथ ही साथ दुनिया का प्रेशर जो है ना प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर वो इंतहा से ज्यादा है। इवन अमेरिकन पब्लिक का, अमेरिकन सेनेट, कांग्रेस, नेटो, यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्टर्न कंट्री, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, हमारे खत्ते के लोग तमाम इतना प्रेशर डाला हुआ है इसलिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज हिमसेल्फ रियलाइजिंग कि कितने ज्यादा इकोनॉमिक और उसके बाद एनर्जी क्राइसिस दुनिया में हो गई और इसके साथ फूड सिक्योरिटी के जो प्रॉब्लम है खलीज मालिक में वो बहुत ज्यादा हो रही है और दुनिया इस वक्त बिल्कुल पर एक इकोनॉमिक कोलैप्स पर बैठी हुई है। अनकरीब आप जाकर ये खुदा ना खास्ता अगर ये 50 से 60 दिन लड़ाई और दोबारा शुरू हो जाती जिस तरह एक वक्त आ गया था कि लग लड़ाई हो सकती है तो आप सोचेंगे उस वक्त क्या हालात हो दुनिया के। लाइनल पेट्रोल गैस स्टेशन में लग जाती है, दुनिया के ममालिक का बुरा हाल इकोनॉमी की वजह से उनकी इंडस्ट्री तबाह हो जाती है, इंडस्ट्री बंद हो जाती और उसके बाद बहुत ज्यादा क्राइसिस, जॉबलेस लोग हो जाते हैं, लेबर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इनको देखते हुए फिर जाहिर है कि फील्ड मार्शल जो पाकिस्तान ने एक आला सफारतकारी की है और फिर फील्ड मार्शल ने जिस तरीके से पर्सनल ये मिलिट्री डिप्लोमेसी की है, प्रेसिडेंट ट्रंप का कॉन्फिडेंस विन ओवर किया, फिर ईरानी लीडरशिप का कॉन्फिडेंस विन ओवर किया, फिर उन्होंने पर्सनल एफर्ट, कॉन्टेक्ट कम्युनिकेशन रखा, कई मौके पे स्टेटमेंट्स आए, डिले हो गया, लगा कि अभी लड़ाई हो गई, बट ही नेवर गिव अप, ही रिमेन इन टच विद प्रेसिडेंट ट्रंप एंड देन ही रिमेन विद ईरानी लीडरशिप। उसके बाद आपने देखा कि वो खुद ईरान चले गए, वहां जाके काफी चीजों को रिजॉल्व किया, इशू रिजॉल्व हुए, केम बैक, दे वी गॉट अ हैप्पी न्यूज़ अगेन, फिर दे वर इरिटेंट्स, वो इधर इजराइल को स्पॉइलर का काम करते थे, कभी प्रेसिडेंट ट्रंप की बात कर देते थे। अल्टीमेटली आई थिंक नाउ द सेंस ऑफ प्रिवेल और इनिशियली जो मुझे लगता है वो यही है, फर्स्ट स्टेज के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया, उसके बाद नेवल ब्लॉकेट खत्म कर दिया, जंगबंदी अनाउंस हो गई 60 डेज के लिए और उसके बाद देन दे विल सिट डाउन, टेक्निकल कमेटी जिनकी बैठेंगे टीमें जो 2-3 हफ्ते के बाद और मैं वहां पर वो सारी भी इंटीग्रेटिव जो रहती हैं जिसमें ईरान का डीन्यूक्लियराइजेशन प्लान कैसे होगा, 460 किलोग्राम यूरेनियम को कैसे डिग्रेड किया जाएगा, फिर सैंक्शन कैसे खत्म होंगी, उसके बाद उसके एसेट को डिफ्यूज कैसे किया जाएगा, ये और ईरान गारंटीज कैसे मिलेंगी, दोबारा अमेरिका और इजराइल अटैक नहीं करेंगे, ये सारे रिलेटेड इशूज जो है ये होंगे। बट प्रेसिडेंट ट्रंप मेरे ख्याल में इस वजह से डिले कर रहे थे, he wanted to have a reason to tell the people of America कि जी मैंने इस वजह से अमेरिका पर, इजराइल पर, ईरान पर अटैक किया और ये मैंने उसमें ट्रॉफी निकाली है। वो ट्रॉफी उसके लिए यही है इस वक्त 47 ईयर्स के बाद जो अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई भी नहीं कर सका वो मैंने कर दिया कि ईरान को परमानेंट डीन्यूक्लियराइज कर दिया, उसका एनरिच्ड यूरेनियम मैंने उसको डिग्रेड कर दिया, जो भी व्हाटएवर अमेरिका में गया या ईरान में डिग्रेड हुआ या कहीं और मुल्क में चला गया, ये ही वांट टू टेक अ इलेक्शन स्लोगन और ये लेके अमेरिका जाएगा, पब्लिक को बताएगा, देन ही विल से टेल अमेरिकन सेनेट, कांग्रेस को मिड टर्म इलेक्शन की देखे मैंने ये कर दी तो कोई नहीं कर सका।
تو آئی تھنک یہ انوائرمنٹ بنتی ہے جس میں ہو رہی ہے. بٹ اوور آل ابھی بھی اسپائلر کا رول جو ہے وہ اسرائیل اٹیک کرے گا, بیکاز آج بھی ان کے جو منسٹر نے کہا بڑی کلیئر کہ جی وی آر ناٹ وہ پناما اسٹیٹ, اور ہم اس کے ساتھ یہ بھی ہم نہیں کہہ کرتے کہ ہم سوورن کنٹری ہے, ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں گے. وی ڈونٹ لسن ٹو امیرکا, مے بی اٹ از ریٹورک وٹ ایور اٹ از, اینڈ نو کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر اسرائیل ہل نہیں سکتا. This is what I'm actually gonna ask you the same question کہ تاریخ گواہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی مشرق وسطیٰ میں امن قریب آتا ہے تو اسرائیل جو ہے وہ لبنان, شام یا ایران پر حملہ کرتا ہے, اور نتن یاہو اس جنیوا ڈیل کو تسلیم کریں گے کیونکہ ان کے منسٹرز تو ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس کی خلاف ورزی کرنے کی دھمکیاں اور باتیں اور ایکسیپٹ نہ کرنے کی باتیں شروع کر چکے ہیں وہ کہ ہمارے اسٹریٹجک مفادات کے اگینسٹ ہے یہ. ہاں بیٹا میں آئی پرسن تھی کہ اس جو معاہدہ 60 days کے اندر ہوگا اس میں یہ ہونا چاہیے. اٹس ناٹ امیرکا نیدر ایران, اٹ از امیرکا, اسرائیل اینڈ ایران. دے گو فار دس براڈ ٹرم ایگریمنٹ جس میں اسرائیل از پارٹ آف امریکن ایگریمنٹ کہ جی اسرائیل اور امریکہ دونوں ایران پر کبھی اٹیک نہیں کریں گے. اٹ شوڈ بی یونائٹڈ نیشن کی سوورن گارنٹی ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی بھی جو فائنل معاہدہ ہوگا مسودہ بنے گا وہ یونائٹڈ نیشن سے اپروو ہو کے ریزولوشن کے طور پر آئے گا. دیٹ مینس ان کو وہاں سے اس کو ایک قسم کی سیکورٹی ملے گی اس معاہدے کو. تو دین اسرائیل شوڈ بی پارٹ آف اٹ. ادروائز امریکن بڑی کلیئرلی کہیں گے جی وی آر ٹرائنگ ٹیلنگ اسرائیلی بٹ دے ناٹ ایگرینگ, اور وہ ایران پہ اٹیک کریں یا حزب اللہ پہ جا رہے ہیں یا حماس پہ جا رہے ہیں یا حوثیز پہ جا رہے ہیں. تو اٹ ہیز ٹو بی کمپریہنسو پلان جس میں مڈل ایسٹ میں امن ہو, اور آئندہ کے لیے یہ جنگ شاید بادل جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا چاہیے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. میں اوکے یو اسٹے کنیکٹڈ ود اس بریگیڈیئر صاحب, میں ود یور ڈیو پرمیشن میں غلام رسول صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. غلام رسول بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سابق سفیر ہیں. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا بریک تھرو ہے, آف کورس اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو پاکستان, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مگر اسرائیل نے جنگ بندی کو ناکام بنانے کے لیے ایران یا اس کے اتحادیوں پر دوبارہ کوئی بڑا وار کیا, تو کیا امریکہ کے پاس نتن یاہو کو لگام دینے کا کوئی فعال پلان نظر آتا ہے آپ کو؟ شکریہ. دیکھیے آئی تھنک اس طرح بٹس پیسز میں ہم جواب آپ کے میں سوال کا دوں گا, لیکن آئی تھنک ضروری ہے ہمارے لیے بھی اور ہمارے آڈینس کے لیے کہ اس کو ہم پورے پروسیس کو سمجھیں کہ اسٹریٹجکلی جو پاکستان نے ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے میڈیشن کا, اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس اور کیا اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. تو 3-4 پوائنٹ ہیں جس کے اندر جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کامیاب میڈیشن نے ایک نئی جو ہے وہ جہت دی ہے پاکستان ایران ریلیشنز کو. آف کورس ایٹ دا پبلک لیول ہمارے بہت ہی اچھے اور بڑے گہرے تاریخی, ثقافتی اور ایڈیولوجیکل فیتھ کے بھی کے حوالے سے ریلیشن شپ تھے, لیکن کبھی بھی وہ مینیفیسٹ نہیں ہوئے ایز سچ ایٹ دا اسٹیٹ لیول. لیکن جس کرٹیکل ٹائم پہ پاکستان آ کے کھڑا ہو گیا, جبکہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی تماشا بن کے, بیکاز دے آل ہیڈ ان اے وے انہوں نے اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ کیا کہ اسرائیل اور امریکہ ہیو دا رائٹ ٹو پنش دس کنٹری, بیکاز انہوں نے وہ ایک ایسا پرسونا بنا دیا تھا, انہوں نے ایک نیریٹو بنایا تھا کہ یہ ایک قدامت پسند ہے, ٹیررزم کو کرتی ہے, بلا 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 جو بھی تھا اس کا. لیکن پاکستان نے ایک الٹرنیٹ ریئلٹی جو کہ ایکچوئل ریئلٹی ہے وہ دکھائی کہ نہیں, یہ وہ قوم ہے جو کہ اپنے ملک, اپنی سورینٹی, خود مختاری اور عزت نفس کی ڈیفنس کرنا جانتی ہے. اور اس سے کیا ہوا کہ باقی مسلمان ملک بھی کھڑے ہو گئے, اس لیے and you were able to in fact مارشل کھڑا کر دیا آپ نے سعودی عرب کو, ٹرکی کو, ایجپٹ کو اپنے ساتھ, اور ایک نئی طاقت کے طور پہ نہ صرف پاکستان ابھرا ایز اے مڈل پاور, لیکن یہ چاروں ملک ایز اے پلر آف اسٹیبلٹی فار دا فیوچر آلسو ابھر گئے ہیں. نمبر 2. نمبر 3 کہ اب ایک نئی بیلنس آف پاور ویسٹ ایشیا میں انشاءاللہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے, اور وہ رکھ دی گئی ہے اسلام آباد پیس ایکارڈ کے ذریعے. اب یہ ہے کہ ایک قسم کی ایگریشن انشاءاللہ نہ امریکہ سوچ سکے گا, نہ اسرائیل سوچ سکے گا, یا کوئی اور تیسری قوت سوچ سکے گی. اور اس کا ایک ریلیشن شپ ہے وتھ
what is happening in South Asia. ہمارے پاس بھی ایک نتنیاہو کی شکل میں مودی بیٹھا ہوا ہے جس کا ایگزیکٹلی وہی فلسفی ہے کہ مائنورٹیز کو مارو, اپنے سے چھوٹے ملکوں کو بلی کرو اور ان پہ انجسٹیفائڈ وار امپوز کرو. ہم نے دیکھا لاسٹ ایئر ان 2025. تو اب بڑا کلیئر میسج کیا چلا گیا ہے ہندوستان کے اوپر کے پاس کہ نہ صرف کہ یہاں بیلنس آف پاور ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں چینج ہوا ہے, پاکستان is entirely at a different strategic pedestal globally and regionally. You cannot walk over us. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو کہ بہت اہم ہے میرے نظر میں اس میڈیشن ایفرٹ میں. It is just not only diplomatic. It has kind of laid down an entirely new strategic map of West Asia and South Asia. جی. Right. اوکے, ویری ٹرو. میں آگے بڑھتی ہوں اور آپ سے ہی میرا ایک اور بھی سوال یہ ہے. اچھا, ایک چیز اور ہے بڑی امپورٹنٹ. جنیوا میں ظاہر سی معاہدے کی جنیوا معاہدے کی جو میزبانی ہے, جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا آپ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سر, آپ سے پوچھ رہی ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنیوا معاہدے کی جو میزبانی ہے وہ پاکستان کو ملنا ایک عالمی سطح پر اسلام آباد کی سفارتکاری کا جو قد ہے وہ قد کارڈ جو ہے اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے, اور خاص طور سے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے, کیا ہم اپنی اس سفارتکاری کے عوض میں, اگر میں یہ کہوں بہت اسٹریٹ, ہم کیا اپنی معاشی پالیسیز کو اور اس ریٹنگ کو بہتر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہم نے ایک بہت بڑا کام کر دیا دنیا کے لیے. دیکھیے, امن کے لیے کام کرنا ایک اخلاقی قانونی جوابداری ہے ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ. اس کی کوئی قیمت آپ متعین نہیں کر سکتے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے یہ مناسب ہوگا. لیکن ایک واضح لاجیکل بات ہے کہ جب آپ کا وزن بڑھتا ہے اسٹریٹجیکلی, خود بخود انویسٹر آتا ہے. جب آپ کا اسٹریٹجیکلی لیوریج بڑھتا ہے تو جو پیسہ لگانے والے, دینے والے, آپ سے کاروبار کرنے والے ایک مختلف زاویے سے آپ کو دیکھتے ہیں. لہٰذا اٹ از نیچرل کہ ہمارے پاس انشاءاللہ انویسٹمنٹ بھی آئے گی, انشاءاللہ باہر کے لوگ بھی آئیں گے. لیکن اس کے لیے ایک شرط ضرور ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو اپنی بیلٹ ٹائٹ کرنی پڑے گی, اپنی شاہ خرچیاں ختم کرنی پڑے گی, اور نظر آنا چاہیے کراچی کی سڑکوں پہ, لاہور کی سڑکوں پہ, اسلام آباد کی سڑکوں پہ یہ ٹریل آف پولیس اسکواڈ فوراً سے پہلے ختم کریں, تاکہ اعتماد آئے لوگوں کے اندر کہ یہ وہ گورنمنٹ ہے کہ نہ صرف پیس وہاں کرتی ہے لیکن اندر بھی جو ہے عام سٹیزنز کی عزت جانتی ہے کرنا. دیکھیے, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایک بہت بڑی فیلنگ ہے عام شہری میں کہ ہماری حفاظت, ہماری عزت, ہماری تقریم کا کوئی خیال نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ کو, نہ صرف اس کو, کسی کو بھی. تو آج اس حکومت کو جب اس نے اتنا بڑا مارکا فورن فرنٹ پہ کیا ہے, اندرونی طور پہ اس قسم کے بڑے بڑے اقدامات کرنے چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے عوام کو کہ یہ مختلف حکومت ہے, یہ مختلف حکمران ہیں جن کا ورلڈ ویو ڈیفرنٹ ہے, جن کا اب جو ہے وہ پرسپیکٹو آن پیپل, عام آدمی کے لیے پرسپیکٹو ڈیفرنٹ ہے. تعلیم پہ دھیان دیں, تعلیم کی طرف کیا کیا آپ نے اس دفعہ اس کے اندر جو آپ کا بجٹ آیا ہے؟ نتھنگ. دس از رانگ, دس ہیز ٹو بی ریوائز. دوبارہ پھر کریں, پروونسز کو بتائیں, فیڈریشن کو بتائیں, کہیں سے بھی کاٹیں, اپنی گاڑیاں نہ چلائیں, لیکن تعلیم کے لیے آپ کچھ کریں, سائنس کے لیے کریں, ایگریکلچر کی ریسرچ کے لیے کچھ کریں. سو وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. اگر وہ نہیں کریں گے تو واقعی یہ صرف تاریخ میں لکھی جائیں گی, اس کی تعریفیں آپ اور ہم کر کے, اور پھر یہ وقت گزر جائے گا, پھر اگلی بس دیکھیں گے. اوکے سر, میں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کی طرف جاؤں گی. بریگیڈیئر صاحب, آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن میں کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ پاکستان نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان جو ناممکن سفارتکاری کا ایک بریک تھرو کیا ہے, وہ کیسے حاصل کیا ہے؟ کچھ لوگ چاہتے ہیں, ہمارے عوام بھی چاہتے ہیں کہ ذرا انسائٹ تو بتائیں, وہ کون سے خاموش پتھر تھے جو پاکستان نے کھیلے, خاص طور پہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر نے جو یہ خاموش پتے اور جو اسٹریٹجی چلائی ہے, کیونکہ بینگ ڈیفینس اینالسٹ آپ اس چیز کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے جب ایک فیلڈ مارشل یا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ اس طرح کی سچویشن میں لے کے جاتا ہے؟ دیکھیں, یہ سٹارٹ ہوا مارکے حق سے, جب مارکے حق میں فیلڈ مارشل فیض عاصم منیر نے پوری قوم کو یکجا کیا اور پھر انڈیا کو ذلت میں شکست دی 2 سے 3 دن کے اندر.
اور اس کو منہ کالا کیا, ہزیمت اٹھانی پڑی, اس کو بالکل آئسولیٹ کر دیا. پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا, انڈیا آئسولیٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ کے سامنے پاکستان ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے بریڈ کوپر جو ہے سینٹرل کمانڈر, انہوں نے کہا کہ پاکستان نیٹ پرووائڈر بن گیا ہے. مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں پاکستان کتنی عزت ہوئی, کنگڈم سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا, اور ممالک بھی کرنا چاہ رہے ہیں. پرفارمنس آف ہماری ایئر فورس کی وہ آپ نے دیکھ لی, J-10, J-17, الیکٹرانک وارفیئر, سائبر وارفیئر میں انڈیا کو بالکل پیرالائسس کا سسٹم ہم نے کر دیا. دین ریئلائز کہ پاکستان ایک بہت ذمہ دار اور بہت میچور رسپانسبل جو نیوکلیر ملک ہے, فوج لڑاکا اور بیٹل ہارڈنڈ ہے. اس کے بعد یہ مارکا حق پہ انہوں نے ایک میدان مارا, جنگی میدان میں. اب اس کے بعد جب پاکستان اسٹیچر بڑھا, دین پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسپیشل لائکنگ ڈیولپ کی فیلڈ مارشل کے لیے. He will always say کہ where is the field marshal, he's a good guy, I like him, he's a fighter. یہ ساری باتوں کر ہمیشہ وہ کرتے تھے. جب یہ ایران کا اور اس کا ایشو ہوا امریکہ کا, دین پاکستان میڈیسن, کیونکہ آپ نے دیکھا جنگ بندی بالکل نہیں ہو رہی تھی, لڑائی چلنے لگی تھی اور اینڈ حالات بہت خراب ہو چکے تھے. دیٹ از دا ٹائم پاکستان انیشیٹو لیا اور امریکن پریزیڈنٹ یہ الٹیمیٹم دیا, اور 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے رہ گئے تھے. دین حکومت پاکستان نے کہا جی ہم سیزر کرتے ہیں, وی ول ڈو اٹ, مینیج کرتے ہیں, میڈیشن کراتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے سامنے 47 ایئرس کی جو دشمنی تھی اس کو انہوں نے ایک ٹیبل کے اندر ایک چھت کے اندر بٹھا لیا, بڑے اچھے کامیاب ڈائلاگ کروا دیا. وہاں پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسپیشل لائکنگ ڈیولپ کی پریزیڈنٹ ہمارے فیلڈ مارشل کے لیے, ایرانین لیڈرشپ نے جو ڈیولپمنٹ کی. اور اس سے آپ یہ دیکھیں گے فیلڈ مارشل نے خلوص دل سے, خلوص نیت سے, سنسیئرٹی سے دن رات محنت کر کے, اینڈ ہی نیور گیو اپ. کئی اسٹیلمنٹس آئی ہیں, کئی جگہ ایسے لگے گا اب لڑائی ہو جائے گی, نیکسٹ ٹائم ہو جائے گی, بٹ ہی نیور گیو اپ. اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن رکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اور خلیجی ممالک کے ساتھ, ان سے رکھا, سب کو سمجھایا, اور الٹیمیٹلی جا کے پھر اس کے بعد جنگ بندی کروا دی. حالات ٹھیک ہوئے. پھر فیلڈ مارشل خود امریکہ گئے ایران, وہاں جا کے مسودہ تیار کیا, دونوں تقریباً اپروو کرا لیا. پھر کبھی اسرائیل کالر مار دیتا تھا, کبھی پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بات کر دیتے تھے. بٹ الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کارنامہ فیلڈ مارشل نے کیا جو دنیا میں کوئی ملک نہیں کر سکا, کوئی سربراہ مملکت نہیں کر سکا, کسی ملک کا صوبہ سالار نہیں کر سکا. وہ فیلڈ مارشل نے اپنی پروفیشنلزم کی وجہ سے, اپنے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے, یہ پاکستان سے محبت کی وجہ سے, آج پرائم منسٹر نے اسمبلی میں کہا کہ پوری قوم کو فیلڈ مارشل کو سلام کرنا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے کام کر دیا. اور آنیسٹلی پاکستان کا اسٹیچر دونوں اسکائی ہائی. پاکستان کا دنیا کے تمام سربراہ مملکت ہر ایک پاکستان کی تعریف کر رہا ہے, وہ رنگ کر رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر خود اناؤنس کیا کہ ہم مسودہ بھی ہم نے تیار کیا. نمبر 1 پاکستان جا کے وہاں پہ میزبانی کرے گا, اور نمبر 3 کہ اس کو اسلام آباد اکارڈ کہا جائے گا. یہ ٹرمپ نے بھی کہا اور ایرانی لیڈرشپ نے کہا. تو دیز آر دا ویری بگ تھنگ. اس کے بعد پاکستان کے لیے جو رائے کھلیں گی, آئی وڈ سے آنیسٹلی پاکستان کی لیڈرشپ ڈیزرو نوبل پرائز, پیس کا امن کا نوبل پرائز. یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے تھے. آنیسٹلی دنیا اکنامک کرائسس میں تھی, انرجی کرائسس میں تھی, فوڈ کرائسس کے اندر تھی, بٹ ہی نیور گیو اپ. اور آج آپ دیکھ لیں کہ جمعے کو یہ اکارڈ سائن ہوگا, اسلام آباد اکارڈ, اور اس کو دنیا یاد رکھے گی کہ یہ پاکستان نے, کیونکہ پاکستان پیس کیپنگ دے ویری پروفیشنل. 1970 میں پاکستان نے چائنا کو اور امریکہ کو بھی کلوز لے کر, اگر آپ کو اچھی طرح یاد ہو, جی غلام رسول بلوچ صاحب کو یاد ہوگا, تو یہ سیکنڈ پھر اب انہوں نے یہ مار کے حق پہ ایک میدان مارا جنگ کا, اور آپ پیس کا میدان انہوں نے مار دیا, پیس کا امن کرا دیا. یہ وہ کریڈٹ پاکستان کو آلویز ریممبر. رائٹ. غلام رسول صاحب واپس آپ کی طرف آؤں گی. غلام رسول صاحب, ہم ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں اور ساری چیزیں بہت اچھی ہیں, لیکن آج کے جو اسرائیلی منسٹری کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بہت ڈسٹربنگ ہیں. تو اس پیس ٹاک کا جو ایفیکٹ ہے وہ صرف اور صرف, یا جو اس کا دائرہ کار ہے, کیا وہ امریکہ اور ایران کے درمیان رہے گا, یا پھر اسرائیل بھی پابند ہوگا اس معاہدے کا؟
دیکھیے بائی امپلیکیشن تو ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر, بیکاز یہ جنگ بھی اسرائیل کی وجہ سے کی گئی کیونکہ امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات امپلیسٹلی کہی بھی ہے امریکن پریزیڈنٹ نے کہ میں کنٹرول کروں گا اس کو. لیکن جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کی طرف ہمارا دھیان, میں اس لیے کہ بہت سارے آڈینس نوجوان دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ امن معاہدہ تو ہو جائے گا لیکن اسرائیل کیا اپنے اس ظلم کو ڈھاتا رہے گا؟ یس, آئی تھنک ریئلسٹکلی اسپیکنگ پاسبل ہے کہ یہ وائلیشن کرتا رہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل اب ایسی ایک آئیڈینٹی بن چکا ہے جو کہ نہ اسٹیٹ کہلا سکتی ہے اخلاقی طور پر, قانونی طور پر, لیکن ایک ایسا جتھا ہے جو نہ کسی اپنے قانون کا خیال رکھتا ہے نہ ہی عالمی قوانین کا خیال رکھتا ہے. یہ ایک جتھا ہے جس کے ہاتھ میں بہت سارے ہتھیار آ گئے, ایک لابی آ گئی ہے جو بہت سارا پیسہ بھیجتی ہے ان کو, لیکن پریٹی شیور مجھے پکا پتہ ہے کہ انشاءاللہ اب جس طرح سے یہ ہو جائے گا معاہدہ تو وہ ایک پیس کی چاہت جو دنیا میں آئی ہے وہ بذات خود پریشر بن جائے گی. اور ہمیں تو امریکہ میں پتہ لگ گیا کہ, اور انفیکٹ دیٹ از دا ریئلائزیشن وچ از پشڈ Mr. Trump to go for peace accord, کہ وہاں اس کی اپنی جو ریٹنگ ہے وہ بہت ہو گئی ہے, اس کی الیکشنز آنے والی ہیں, اور بہت جو کچھ بھی انہوں نے ڈیموکریٹس کو کیا وہاں پہ پولیٹیکلی نقصان دیا یا ان سے آگے چلے گئے, وہ پورا ریورس ہو سکتا ہے اگر وہ اسرائیل کے اس وائلیشنز کو, اسرائیل کی ان کی جو خون خرابہ ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے رہے. تو مجھے امید ہے کہ باقی بھی جو اقوام ہیں, یورپین یونین ہے اور بذات خود وہ عرب جو جن سے تعلقات رکھے ہیں اسرائیل نے, وہ اس پہ نظر ثانی کریں گے. اور اب اس پہ کام ہونا ہے کہ صرف یہ کہ سائن کرنا ہی انف نہیں ہے, اب ایک فالو اپ ہوگا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بریفز میں ہوگا, ہمارے لیڈرز کے ذہن میں ہوگا, ہماری منسٹری آف فارن افیئرز اور جو انسٹیٹیوشن جو اس میں انوالو تھے, کہ اب اس کو آگے کیسے ہم نے جانا ہے, جس میں آپ نے ذکر کیا کس طرح ٹو ٹرانسلیٹ دس انٹو یور اکنامک بینیفٹس, ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ انٹو سسٹینیبل پیس. پہلا تو چیلنج یہ ہے, پھر اس سسٹینیبل پیس کو کس طرح سے ایک مانیٹرنگ میکینزم کا بھی ذکر آیا ہے. ویسے ایکچولی اسی کے اندر ہے کہ دیر ول بی اے مانیٹرنگ میکینزم, کہ کوئی وائلیشن نہ ہو, اور یہ بات بڑی واضح اس کے اندر ہے کہ جنگ بندی ہوگی تمام فرنٹس کے اوپر, تو وہ ایک گارنٹی ہوگی. اور پلس الٹیمیٹلی جب یہ 60 دن کے بعد یہ جب ایگریمنٹ ایکچولی سائن ہو جائے گا تو اٹ ول گو بیک ٹو دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل, تو وہاں پہ اس کا امبریلا ملے گا. سو اٹ ول ناٹ بی ایزی فار اسرائیل ٹو, یا اٹ ول کیپ وائلیٹنگ دیٹ از, بٹ اٹ کی ناٹ گو اینڈ جس طرح سے پہلے اس نے پورا غزہ تباہ کر دیا ہے. ابھی جو اس کا پلان یہی تھا کہ ساؤتھ لیبنان کو کمپلیٹلی غزہ بنا دے, ہوپ فلی کہ وہ نہیں ہوگا اور دنیا اس کے آگے کھڑی ہوگی. اگر وہ نہیں کھڑی ہوگی تو وہ لوگ جو ابھی کھڑے ہوئے ایران کے ساتھ, انشاءاللہ وہ کھڑے ہوں گے. پاکستان کے عوام, ترکی کے عوام, ایجپٹن کے عوام, سعودی عرب کے عوام, اور جو باقی ایون دا ویسٹ میں بھی جو عام آدمی اور عام اوپینین رکھنے والا نوجوان تھا, ٹیچر تھا, اسٹوڈنٹس تھا, they were all against the war. آپ کو شاید پتا ہوگا, یاد ہوگا کہ آئی تھنک جسٹ آفٹر دا وار 2 or 3 ویکس کے بعد 17 جو ہے وہ سٹیز میں اس خود خرابہ جو غزہ میں تھا اور جو ایران کی وار تھے اس کے خلاف ریلیز ہوئی تھی. سو دیر از اے گراؤنڈ سویل آف پبلک اوپینین اگینسٹ وارس, بیکاز دے نو دا کاسٹ آف دا وار. ناؤ اٹ کی ناٹ کنٹین, ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتا کیونکہ اتنی ورلڈ انٹر کنیکٹڈ ہے, تو آپ وار کو آپ لوکلائز نہیں کر سکتے. That is the implication of a war in a technically advanced era. میں اس کو تھوڑا اور سمپلیفائی یہ کرتا ہوں کہ آج ہم اس دور میں ہیں جہاں پہ ٹیکنالوجی نے اور انٹرڈیپینڈنس نے وار کو گلوبل کر دیا ہے, چاہے کہیں بھی ہو, چاہے وہ یوکرین میں ہو, چاہے ایران اور امریکہ کے درمیان ہو, لیکن وہ لوکلائز نہیں رہ سکتی. وہ اس کے امپیکٹ اکنامک, سائیکولوجیکل, ایموشنل, میڈیا, پیپل, وہ پوری دنیا میں ہو جاتے ہیں. لہٰذا امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اسرائیل کو کنٹین کرنے کے لیے اس طرح پبلک اوپینین بھی سامنے کھڑا ہوگا اور اسٹیٹس بھی جو ہے وہ سامنے کھڑی ہوگی. اور جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا پہلے والے اپنے کوشچن کے جواب میں آپ کے, کہ اب ایک نیا بیلنس آف پاور انشاءاللہ ایمرج ہوگا ویسٹ ایشیا میں اور ساؤتھ ایشیا میں. اب وہ اسرائیل کو جو فریڈم آف جو
ایکشن تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن جو فریڈم آف مرڈر ہے وہ نہیں ملے گا, نہ نتنیاہو کو ملے گا, نہ ہی مودی کو سوچنا چاہیے کہ اس کو بھی کبھی مل سکتا ہے. جی رائٹ. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گے. بریگیڈیئر حائز صاحب, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آئل کے پرائسز کم ہو رہے ہیں اوور آل. تو جو ہم معیشت کی بات کرتے ہیں پاکستان کی, اینڈ دیٹ از ڈیفینیٹلی کہ جی پولیٹیکل اور جو ڈپلومیٹک سفارتکاری اور جو سارے اس وقت سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے, معاشی بھی جو صورتحال ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ڈائریکٹلی ہو انڈائریکٹلی ہو. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب جو آئل پیٹرولیم کے پرائسز جو گرے ہیں یعنی کہ کم ہوئے ہیں, عالمی مارکیٹ میں اس کی کمی آئے گی, اس سے جو کرائسس ایک پیدا ہوا تھا, کیا وہ کرائسس کم ہونے کا اور اس میں بہتری آنے کا جو ہے اب ہم کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں, ہوپ کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر بھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اب کچھ بہتری آ جائے گی اس سارے کرائسس سے نکلنے کے بعد؟ لیکن ڈیفینیٹلی اب جو ہی نارملائز ہو گئی, ابھی شپ موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی ہے, پہلے سے اسٹارٹ ہو گئی ہے کل سے, اور جو ہی شپس آئل کے گیس کے آنے شروع ہوں گے تو ظاہر ہے اوبویسلی پر ابھی بھی آپ کی 80-82 کے اوپر جو ہے وہ پرائس آ گئی ہے ابھی بیرل, ڈالرز پر بیرل, جو کہ 104, 105, 106 پہ گئی. تو آپ امیجن کر لیں آٹومیٹکلی گریجولی آتا تھا 70-65 پر آ جائے گی جہاں پہلے پرائس تھی, اور اس سے پھر آپ کی ظاہر ہے کہ آپ کی امپورٹ میں, ایکسپورٹ میں, نارمل ٹرانسپورٹیشن میں, ہر ایک میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. پاکستان کو اس سے بے انتہا فرق سمجھنے کی بات کی ہے. دیکھیں ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, دا ڈے ایران سے ٹینشنز ختم ہوتی ہیں اور اس کو آئل سیل آؤٹ کرنے کی پرمیشن ملتی ہے, دا فرسٹ کینڈیڈیٹ اور جو خریدنے والا ملک ہے وہ پاکستان ہو. گیس کی پائپ لائن بلوچستان تک آئی ہوئی ہے, جو ہم آئل ہے وہ ہم بروسٹر کے تھرو لے سکتے ہیں, لوکل کرنسی میں ان سے لے سکتے ہیں, چیپ ریٹ پہ لیں گے, بلین آف ڈالر جو ہم ویسٹ کر رہے تھے یہ امپورٹ کرنے کے لیے وہ بچ جائیں گے. تو ہمارے لیے تو بہت بڑی یہ فرق پڑے گا آنیسٹلی, اور یہ ایک بلیسنگ ڈسگائز ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے سفارتکاری کی اور ایران کے وہاں کے عوام کے دلوں میں ہمارا جتنی محبت پیدا ہوئی, وہ تشکر پاکستان, ان کی اسمبلی میں باتیں ہو رہی ہیں, انہوں نے ترانے پاکستان کے ایران کے بنائے ہیں. یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وی ایکسپیکٹ اے ویری اسٹرانگ ریلیشن ود ایران, اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بڑے بینیفٹ ملیں گے جس سے ہماری اکانومی کو بہت بوسٹ ملے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور سیکنڈ میں ایک اور بات بتاؤں, دیکھیے فیلڈ مارشل کو سب سے بڑا جو کارنامہ ہے اس کے علاوہ وہ جو انہوں نے ایران کو اور خلیجی ممالک کو آپس میں لڑنے سے بچا دیا. یہ جو سیکٹرین کلیش اسرائیل چاہ رہا تھا کرنا وہ نہیں ہونے دیا. فیلڈ مارشل نے ایران کو یہ دیکھیں یہ بہت سینسٹائز سیگمنٹ ہے جس کو لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں ابھی, بٹ دس ہیز اے ہیوج امپیکٹ. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا, اس کے بعد آپ فیلڈ مارشل نے ایران کو سمجھایا, خلیجی ممالک کو سمجھایا, پلیز ڈونٹ فائٹ ود ایچ ادر. ایران اسرائیل چاہتا ہے کہ آپ سیلف ڈسٹروائے کر لیں اپنے آپ کو اور اس کا اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو جائے. یہ فیلڈ مارشل نے جو کارنامہ کیا ہے. ابھی آپ دیکھیں ایرانین ڈیلیگیشن جا رہے ہیں سعودی عرب, قطر جا رہے ہیں, قطر سعودی عرب ڈیلیگیشن ایران جا رہے ہیں. دس شوز کہ they have not realized کہ they have to live together, they have to gel together. جتنے یہ اسٹرانگ ہوں گے اسرائیل کبھی بھی مڈل ایسٹ میں کچھ نہیں کر سکتا. ریممبر ان کو, اور یہ فیلڈ مارشل نے ان کو پورا ان کو سمجھا دیا, دے ہیو انڈرسٹوڈ کہ ایران اور خلیجی ممالک اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں, جو انہوں نے خفا کریٹ کیا تھا امریکہ نے کہ ایران آپ کو کھا جائے گا, ایران یہ کر دے گا وہ کر دے گا. 3.3 ٹریلین ڈالرز کے ویپن ایمونیشن امریکن نے بیچا ہے یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو, اور جب وقت آیا تو جا کے ڈیفینس اسرائیل کے لیے چلے گئے, ان کو چھوڑ دیا. تو they are also annoyed with America. اب ڈائنامک چینج ہو جائے گی. They might 157 کنٹریز اسلامک کنٹریز کی سوچ آ رہی ہے کہ we have to be together. ہمارے پاس کون سی سوچ نہیں ہے. we have فنڈنگ ہمارے پاس ہے, ریسورسز ہمارے پاس ہیں, ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, مین پاور ہمارے پاس ہے, اسکلڈ ہمارے پاس ہے. what is the problem? تو پلیز اسپینڈ یور انویسٹ یور منی ان اسلامک کنٹری. اور ساتھ چائنا پاکستان کی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے انڈیا کے خلاف اتنا مارا اس کو, وہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. ترکی اور پاکستان کے ملٹری ہارڈ ویئر کی بہت بڑی بڑی فیکٹریز ہیں, ان کو ایکسپینڈ کریں. یہ چیزیں تو یہ بڑا فرق پڑے گا. یو ول سی اے ٹوٹل ریوزٹ پالیسی ہوگی سیکورٹی کی مڈل ایسٹ کنٹری کی, اور پاکستان ول پلے اے میجر رول اس کے اندر.
ویری ٹرو، بالکل ایسا ہی ہے. اور میں سارے سچویشن میں، چونکہ آپ کو پتہ بینگ رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ بھی 10 سال سے کر رہی ہوں، مجھے وہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے اس کے پیرائے میں نظر آ گیا جو آپ نے انیشل میں بات کی، اور سفیر غلام رسول بلوچ صاحب نے بھی، کہ دیکھیں پوری دنیا کھڑی ہوئی تھی لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا. اور ہمیشہ جو میڈیشن ہے اور جو ڈپلومیسی ہے اور بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کرنا، یہ تو ہماری ایک روایت رہی ہے، 1500 سال سے رہی ہے. اور یہ ہمارا مذہب بھی ہمیں کہتا ہے. دس از اے ویری بریلینٹ اسٹیپ. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا، بریگیڈیئر حارث نواز دفاعی تجزیہ کار، اور غلام رسول بلوچ صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، اینڈ اٹس undoubtedly a great precedent going to be set in Geneva now on 15th June, and the whole world is going to witness this, کہ Pakistan has created a very amazing shift and a very big through کہ جی break through کہ جی جس کی نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایران اور امریکہ کے درمیان وہ تاریخی معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس کا انتظار برسوں سے پوری دنیا کو رہا ہے. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان صفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.